वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इमरान से आपको कभी ज्यादा से ज्यादा बोलने का दिल करता है बिला वजह? बिला वजह ज्यादा बोलने का दिल तो उस वक्त करता है जब हमें कहा जाता है कि अब आपने बोलना है, अभी वी डोंट हैव समथिंग टू प्ले और ऑन एयर, लेकिन उसके साथ साथ ये तो हमारे काम का हिस्सा है। लेकिन विद दैट मैं एक बात सोच रहा था जल्दबाजी के हवाले से। अच्छा। दुनिया में इतने सारे काम हैं जो आप अगर पीसफुली या काम रहकर करें तो वो हो जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में खराब हो जाते हैं। एग्जैक्टली और जल्दबाजी के हवाले से आज हमारा सेगमेंट भी है जिसमें वसी शाह और मौलाना इमरान बशीर हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि इसके नुकसानात क्या है और क्या इसके मामलात होते हैं। सो ओवर टू शाह साहब। शुक्रिया इमरान, शुक्रिया अरमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मोहम्मद इमरान बशीर साहब। सर वेलकम टू द शो। और आज का जो मौजू है अल्लामा साहब वो चूँकि इस्लाम यानी कि कोड ऑफ लाइफ है, यानी कि दीन का कोई ऐसा यानी कि कोई ऐसा गोशा नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है जिंदगी का जिसके जहाँ पे दीन जो है वो रहनुमाई फराहम ना करता हो। तो बज़ाहिर आज का जो मौजू है वो हो सकता है कि ये लगे कि भाई ये इसका दीन से क्या ताल्लुक है, मगर बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ये जो उजलत पसंदी है इसका आज हमने इंतखाब किया है और इसलिए किया है कि बहुत सारे लोग इम्पल्सिव होते हैं। हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि एक दौड़ लगी हुई है और ये जो जल्दी है, आपको पता है हमारे यहाँ कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, हमारे एक मुहावरा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप देखिए कि ये जो हम कहते हैं कि लोगों का जो अटेंशन स्पैन एक पूरा, अब ये पूरी मिथ कह लीजिए, पूरा फलसफा एक बन गया है कि जी लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है। अब तो यहां तक आ गया है कि लोग कहते हैं कि जी ये सोशल मीडिया के ऊपर 3 मिनट से ज्यादा कोई चीज न डालने के लोग देखेंगे जी। ऐसे अब बहुत सारी जिंदगी की मामलात आप 3 मिनट में कैसे समझ सकते हैं। फिर मुझे लगता है कि जो गौर व फिक्र से दूरी है, कुरान बार बार इसकी तालीम देता है कि और तुम गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि ये जो एक फलसफा हमारी पूरी सोसाइटी में दर आया है कि जल्दी करो, फौरी करो, और हम फिर अपने ट्रैफिक के उसमें भी हम देखते हैं कि हम ठहरने को तैयार नहीं है और लगता है कि बस पता नहीं कौन सा जाके हमें एटम बम जो है वो उसको रोकना है चलाने से। यानी कि मैं चलाने को तो नहीं मैं इनकरेज कर सकता, लेकिन उसको रोकना है। तो इसको दीन इस हवाले से क्या रहनुमाई फराहम करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको, हमेशा की तरह आप अच्छे सवालात लेकर आते हैं। मोहब्बत दीन तो हमें शाह जी ये कहता है कि नमाज पढ़ने के लिए आए हो ना। जी जी जी, सुभान अल्लाह, रकत जा रही है, वाह वाह वाह, तो ठहर के जाओ, आराम से आओ ताकि तुम्हारा वकार भी बरकरार रहे। जी, दौड़ के मत जाओ। कहीं इस चक्कर में होते हैं कि जी रुकू में इमाम सब चले हैं, अगर मैंने इनको ना पकड़ा तो पता नहीं जी बस कौन सा बम चल जाएगा। हालांकि हुक्म ये है तो जन्नत का रजिस्टर बंद हो जाएगा। हुक्म ये है कि पहले आप एहतमाम से हैं। जी जी जी, और अगर लेट हो गया तो अभी एहतमाम से ठहर कर आए, कोई आपके पीछे कोई चोर नहीं लगा हुआ है, ऐसा मामला नहीं है। एहतमाम उससे आपके वकार में भी कमी आती है, एक से दौड़ता चला जा रहा है। जी जी बिल्कुल। और दूसरा जो आपने सड़क की बात की, इंसान के अखलाकियात का मुआयना लेना हो तो आप सड़क पे जाके देख रहे कि उसके क्या रवैये। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब इशारा है, बाज़ दफ़ा हमें जल्दी होती है, हम इशारा तोड़ देते हैं। अब दीन हमें ये कहता है कि अगर इशारा तोड़ते हो, देखिए दीन हमें कैसी रहनुमाई की है। इशारा तोड़ दिया, इस दौरान खुदा न हादसा एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ हो जाती है, तो ये खुदकुशी के जिम्मे में जाएगा, शहादत में नहीं आएगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसे ही और कत्ल के जाएगा अगर आपने किसी को कर दिया तो आप कातिल हैं। हाँ। ऐसे ही शाह जी आज रवैयों में जल्दबाजी, फैसलों में जल्दबाजी, रोजाना की बुनियाद पे ये मसाइल, क्योंकि ये आपको फिर अल्लामा साहब गौर व फिक्र का मौका नहीं देती है जल्दबाजी किसी भी नौइयत का। इसी को तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये जल्दबाजी लग़ज़िशें ज्यादा करवाती, और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आपको हुस्ने तदबीर से महरूम कर देते ये चीज जल्दबाजी। बिल्कुल दुरुस्त। इसलिए आप देखेंगे कि रोजाना की बुनियाद पर आपके सामने भी, चूंकि आप करंट इश्यूज को लेकर चलते हैं, हमारे सामने भी लोगों की जो मसाइल ज्यादातर तलाक के स्पेशली जो आते हैं जी, वो भी उसी का भी जल्दबाजी। उसने को बात की, उसने को गाली दी, इसने को रवैया ऐसा किया, फलां ने फौरी फैसला जाते हैं। इसलिए तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, इंसान बेसब्रा बड़ा है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, कि जब कोई शर की बात आती है, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब कोई उसके मिजाज के खिलाफ कोई तकलीफ, कोई आफत, तो जजा फजा में रोना पीटना शुरू कर देता है, अल्लाह ने क्या कर देता है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया।
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، وہ جب کوئی رب کی طرف سے خیر، کوئی نعمت، کوئی راحت، کوئی مال کی صورت میں، تو کہتا ہے اس کو میری روک اپنی لیتا ہے، محنت میری سے اپنی کیا، میری محنت اپنی وہ ہے ذاتی محنت ہے. جیسے کہ قارون بھی یہ کہتا تھا کہ جب اس کو کہا کہ زکوٰۃ تو دو کم از کم، تو کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں اپنے علم کی بنیاد پہ کمایا، میں کیوں دوں اس کی زکوٰۃ. تو گزارش یہ ہے کہ ان رویوں نے شاہ جی کاموں کے اندر، حالانکہ آپ یہ دیکھیے یہ بڑی بنیادی بات ہے جو کسی قانون جیسے جاہل کوئی سمجھ نہیں آ سکتی. جی، وہ دیکھیے دنیاوی طور پہ کامیاب ہو جانا ایک الگ بات ہے، جی، پیسہ اکٹھا کر لینا، مگر جہالت تو جہالت ہی رہے گی نا. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی جی، کہ آپ نے جو ہنر ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس ہنر کو استعمال کرنے کے جو اعضاء ہیں، چاہے وہ آپ آنکھ ہے، لکھنے کا ہے، جی، ہتھوڑی چھینی کا ہے، کیلکولیشن کا ہے، وہ اعضاء بھی اسی کے دیے ہوئے بالکل، بے ہیں. شک. جو خیالات آ رہے ہیں کریٹو وہ بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں. تو انسان کا تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا بات. انسان کا تو ہے ہی کچھ نہیں. اس میں ایک دو واقعہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کرنا چاہوں گا. وفد عبد القیس، بڑا مشہور واقعہ ہے. وفد عبد القیس جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جو سردار تھے منذر بن عائز، وہ سب سے آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، پورا وفد حاضر ہو گیا. انہوں نے کیا کیا، اترتے ہی سب سے پہلے جو گھوڑے تھے، اونٹ تھے، سواریاں تھیں، ان کو چارہ ڈالا. حالانکہ یہ امیر ہیں، سردار ہیں، سب کو تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جلدی سے جلدی پہنچے. انہوں نے زیارت کو تھوڑا سا مؤخر کر کے جانوروں کا خیال کیا، پھر اس کے بعد خود تیار ہوئے، غسل کیا، کپڑے صاف پہنے، سفر کی تھکاوٹ. پھر اس کے بعد جب حاضر ہوئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے پتہ کیا فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر کو، جو سردار تھے وفد عبد القیس کے، ان فیک خصلتین، آپ میں دو خوبی ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کو بڑی پسند ہے. کیا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا یحبہم اللہ الحلم والانات. ایک تو آپ میں بردباری، معاف کرنا، اور دوسرا اعتدال کے ساتھ چلنا، جلد بازی میں کام. سبحان اللہ. حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہم تو اب یہ جاننے کے باوجود بھی عشق رسول کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں آپ ہوں تو دوڑ کے اور لپک کے ہی جائیں گے. مگر آپ نے سمجھانے کے لیے جو دوسرا جو رویہ تھا ٹھہراؤ والا، اس کو آپ نے انکریج کیا اور پسند فرمایا اس معاملے میں بھی کہ نبی کی طرف. اور آج بھی یہ حکم ہے کہ آپ مدینہ منورہ پہنچے. تو آپ دیکھیے کہ مومن کتنی فراست اس کو عطا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی شاہ جی یہ حکم ہے کہ آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، جی پہلے آرام سے، اس کے بعد غسل کریں، اچھی خوشبو لگائیں، پورا تیار ہو کے توبہ کے نفل پڑھیں، پھر وہاں حاضری دینے کے لیے حاضر سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ جو مجھے جو بات سمجھ میں آئی کہ آپ کا اپنے نام پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نام پر آپ کی دیوانگی یا جلد بازی کو پسند نہیں کیا گیا. یعنی کہ جی ایسے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت زید، پورے قرآن پاک میں ایک ہی صحابی کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے محبوب نے اپنا بیٹا جی بیٹے صاحب زیادہ. فلما قضا زید منہا، ایک موقع پہ جنگ ہو رہی ہے، ایک شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. انہوں نے پھر بھی اس کی بات کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے ان کو قتل کر دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فوراً سجدے کی طرف لپکتے ہیں، اللہ کی طرف لپکتے ہیں، اور اتنا جلدی کہ جسے کہتے ہیں چادر مبارک بھی یوں نیچے آ رہی ہے، اور کیا لفظ کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں اس سے بری، جی اللہ اور یہ مجھ سے بری. یہ وہی ہے نا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جی تو آپ نے کہا کہ کیا آپ نے جھانک کے دیکھا تھا. جی آپ نے سینہ پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اندر، جب انہوں نے کہا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. ہاں تو آپ نے کہا فشققت صدرک، اللہ اکبر، کہ آپ نے سینہ کھولا. اب یہ دیکھیے اس کے پیچھے بھی اجلت ہے. اجلت. تو اس کو اتنا ناپسند کیا کہ یہ جملے فرما دے اللہ کے محبوب نے کہ میں اس سے بری اور یہ مجھ سے بری. اللہ. اچھا علامہ صاحب، یہ جو اجلت ہے، یہ جو ارتکاز ہے، یہ جو ٹھہراؤ ہے، اس سے اس کی یہ ضد ہے. تو ارتکاز اور ٹھہراؤ کے فوائد جو ہیں وہ کیا ہے؟ جیسے مجھے میرے ابھی ذہن میں آتا ہے بس وہ جو محدب عدسہ جسے ہم کہتے ہیں، میگنیفائنگ گلاس. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ایک خاص مومنٹ پہ جو سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے چلے جاتے ہیں چلتے، اور پھر ایک مومنٹ آتا ہے کہ جب ایک ارتکاز جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تمام تر روشنی اس حدثے میں سے گزرتی ہوئی ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہے ایک خاص ٹھہراؤ کے بعد، ایک خاص وقت کے بعد، اور جیسے ہی وہ ارتکاز پیدا ہوتا ہے ایک دم سے ایک میجک پیدا ہوتا ہے اور آگ جو ہے وہ جل جاتی ہے، روشنی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو ارتکاز کے بغیر آپ کوئی بڑا کام بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں.
بالکل اسی لیے تو فرمایا گیا کہ میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں کہ ساعتن یحاسب فیہا نفسا، کہ ہر مومن روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ تو محاسبہ کرے. یعنی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ روشنی ایک پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ محاسبہ کریں گے، مراقبہ کریں گے، سوچ و بچار کریں گے. جیسے کہ قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا افلا یعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب، کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں نہیں غور و فکر کرتے. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تاکہ تدبر کیا جائے، غور و خوض کیا جائے، رب کے ساتھ تنہائی میں باتیں کی جائیں، یکسوئی کے ساتھ باتیں کی جائیں. اور یہاں تک فرمایا شاہ جی کہ آج جو ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اللہ کے محبوب نے ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو یہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ جو جلد بازی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. جو جلد بازی یہ بھی اسی کا ایک جی جو جلد بازی میں پڑا جاتا ہے کہ ساڑیاں دعا ہوتی نہیں سنی، بالکل درست، میں نہیں دے دعا، بالکل جلد درست. بازی. ہمارا رویہ بالکل اس بچے کی مانند ہے جو وہ ایک بیج لگاتا ہے جی. اور اس کے بعد پھر گھنٹے بعد اٹھ کے دیکھتا ہے کہ پودا نکلے. جی جی کو سیرپ کھادا کو طاقت دی، شے کھا دیے تو میرے جان آگے کہ نہیں آگے. اس لیے فرمایا یستجاب لأحد ما لم يعجل، ہر انسان کی دعا قبول ہوتی رہے گی جب تک اجلت بازی میں نہ آ جائے. یہ جو مجھے یہ فرمائیے کہ غصہ اجلت کو پیدا کرتا ہے یا اجلت جو ہے وہ غصے کو جنم دیتی ہے؟ یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں. یہ انسان اجلت بازی میں جب آتا ہے تو اسی سے اس غصے کی ترتیب آتا ہے جب کہتا ہے یہ میرا کام کیوں نہیں ہو رہا. آپ ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑ لیں، لیکن عام طور پر یہ غصہ جو پورے انسان کو تباہ کر دیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، وہ بھی اجلت کا ہی ایک شاخ تو ہے. دونوں ایک دوسرے کی جی ملے ہوئے ہیں. میں نے یہ کہا ابھی تک کیوں نہیں ہوا، اس لیے اب اندازہ کرنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے ماں باپ قربان 10 سال حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ساری زندگی میں نے خدمت کی، ایک مرتبہ بھی نہیں یہ کہا یہ کیوں نہیں کیا، اللہ اکبر، یہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک، یہ کیوں نہیں کیا. ہمارا تو سارا دن کیا آفس کیا گھر، کیوں کیا آج کیوں کیا سے کم از کم ہم توبہ کر کے نکلیں. موقف ہمارا مضبوط اور لہجہ نرم ہو. آج ہمارا موقف مضبوط نہیں ہوتا، لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. ان بیماریوں سے شاہ جی نہیں نکلیں گے تو ہم ذہنی مریض ہو جائیں گے. بالکل. علامہ صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی اہم ہے، اور یہ وہ روحانی بیماری ہے ناظرین جو آپ کی جسمانی بیماری کو جنم دیتی ہے. آپ دیکھیے گا کہ بلڈ پریشر میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے یہ جو بے چینی ہے طبیعت کی، جو اجلت ہے، یہ آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بناتی ہے. اگر آپ ٹھہراؤ جو ہے وہ لا سکیں، سکون اپنے اندر لا سکیں، تو آپ کا جو قلب ہے اور آپ کا جو بلڈ پریشر ہے جو جسے بلند فشار خون کہتے ہیں وہ بھی ایک قابو میں رہتا ہے. تو یہ وہ روحانی بیماری ہے جو آپ کی جسمانی بیماری کو بھی. سر پر سوال نہ کریں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو کہ کسی نے کہا آپ کا جہاز ڈوب گیا، فوراً یوں محاسبہ کیا، اجلت میں نہیں آیا یہ کیا ہو گیا. جی ہارٹ اٹیک شاہ جی اس وجہ سے ہو رہا ہے. جی. اور یہ خبر دیتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ پھر ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے. میں صرف چاہوں گا کہ آخر میں یہ ضرور فرما دیجئے کہ اجلت سے گریز کے لیے کیا کیا جائے اور ٹھہراؤ اور ارتکاز کے لیے کیسے وہ پیدا کیا جائے. کیا آدمی رویے اختیار کرے، کیا چیزیں کس طریقے سے ان دونوں بیماریوں سے ایک بیماری سے چھٹکارا پائے اور ایک اچھی عادت کو اپنائے. جی اس کے لیے ہمیں سیرت مبارکہ کا بار بار تکرار. صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل درست کہہ رہے ہیں. جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ہم جن کو آپ کے اندر اترتی چلی جاتی ہے. وہ چیزیں آئیں گی کہ وہ کیا کرتے تھے، کوڑا پھینکنے والے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پتھر مارنے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بیٹیوں کو طلاق دینے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے چچا سید الشہداء سید حمزہ کے قاتلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان سیرت کو جتنا ہم پڑھیں گے اس سے فرق پڑے گا شاہ جی. ایک تو کہیں آپ کو غصے میں کیا گیا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، چونکہ تمام فیصلے جو ہے بہت ہی ہمیشہ اجلت اور غصے کے ساتھ جو آپ فیصلہ کریں گے بعد میں ساری زندگی پچھتائیں گے. ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرنا. علامہ صاحب نے جو بات کی اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اجلت جو ہے وہ بدگمانی کو جنم دیتی ہے. یہ بھی ایک اس کا اہم نقطہ جو ہے ابھی جو سامنے آیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.